अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। छत पर कबूतर गुटर गू करते हुए दाना चुग रहे थे, जबकि कलसूम रात के खाने के लिए चारपाई पर टिकी जल्दी जल्दी दाल चुन रही थी और अम्मा तख्त पे बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। सब कुछ तकरीबन वैसे ही हो रहा था जैसे रोज का मामूल था। छतों पे चढ़े लड़के बालों की सीटियां जोर से बज रही थी। कबूतरों के साथ पतंगबाजी का मौसम आजकल अरूज पे ही था। बसंत जो आने वाली थी। रिजवान कमीज के बटन लगाता हुआ कमरे से बाहर आया। उसने एक तायराना नजर चारों तरफ डाली। कलसूम और बी अम्मा अपने अपने कामों में मशगूल थी। अम्मा, मुझे आपसे एक बात करना है। उसका अंदाज कुछ मशकूक सा था। बी अम्मा ने सर उठाकर उसकी शक्ल देखी। वो दीवार पर नजर जुमाए इस तरह देख रहा था जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। कलसूम के दाल चुनते हाथ थम से गए। कुछ दिनों से उसे अपने भाई की हरकतें बड़ी मशकूक सी महसूस हो रही थी। कहो बेटा, उनके लहजे में हमेशा की तरह शफकत थी। अच्छा ठीक है, मैं जरा अभी जल्दी में हूँ, आके बात करूंगा। शायद वो अपने अंदर हिम्मत जमा कर रहा था, जैसे महाज पे लड़ने जा रहा हो। और दूसरी तरफ उसके एक जुमले ने ही बी अम्मा का दिल हौला दिया था। आखिर उसे क्या बात करनी है? उनका दिल अब तस्बीह पढ़ने में भी नहीं लग रहा था। अम्मा क्या सोच रही हैं? कलसूम ने दाल का तसला चारपाई पे रखा। कुछ नहीं। उन्होंने फिर तस्बीह के दाने घुमाना शुरू कर दिए। कलसूम ने दाल का तसला उठाया और बावर्ची खाने का रुख किया। वो अच्छी तरह जानती थी कि अम्मा क्या सोच रही हैं, लेकिन शायद वो मुंह से निकालते हुए डर रही थी। डरपोक तो अम्मा भी सदा से थीं। उनकी सारी जिंदगी तो सिर्फ अब्बा की मर्जी के मुताबिक चलती रही। उनके मरने के बाद भी वो उनके हसार से ना निकल सकी। सब कुछ वैसे ही तो था जैसा कि उनकी जिंदगी में था, सवाए इसके कि अब अब्बा की जगह उनका बेटा रिजवान दुकान संभालने लगा और अब उन्हें उससे पैसे मांगते हुए डर नहीं लगता था, बल्कि वो खुद ही महीने के महीने घर का खर्चा अम्मा भी के हाथ में थमा दिया करता। घर में छोटे बहन भाइयों से हंसी मजाक और बच्चों को घुमाना फिराना, वो तो बड़ी जिम्मेदारी से तमाम काम अंजाम दे रहा था। और बी अम्मा उठते बैठते अपने फरमा बरदार बेटे को दुआएं देती थी। और कुछ दिनों से वो गुमसुम रहने लगा था। घर में सभी उसकी हालत से परेशान थे। माँ ने तो बेटे से बहुत दफा कहा भी, लेकिन वो सबकी बात टाल जाता। बिलाखिर एक रोज उगदा खुल ही गया। गुड्डू उनके अब्बा के जमाने से ही दुकान पे काम किया करता था। उसकी उम्र 14 बरस होगी। उस वक्त वो कॉलेज में पढ़ा करता था। अब तो खैर से वो भी 20वें बरस में लग चुका था। बेचारा यतीम लड़का था। अब्बा उसके खाने पीने से लेके हर चीज का ख्याल रखते और अपने पास ही तब से नौकरी पे रखा हुआ था। बस तब से गुड्डू को इस दुकान ने ऐसा पकड़ा था कि वो उन सब के लिए अब घर के फर्द की तरह ही हो गया था। उस दिन गालिबन दोपहर का ही वक्त था जब उसने दरवाजे पे दस्तक दी। बीएमओ उसे देख के थोड़ी परेशान हुई। खैरियत तो है? और फिर उन्होंने वैसे तो सब खैरियत बताई, लेकिन एक नई परेशानी बताकर बीएमओ के बालों में मजीद सफेदी बिखेर गए। बीएमओ, रिजवान भाई जिन चक्रों में आजकल हैं वो सही नहीं। गुड्डू बेटा, तुम क्या कह रहे हो? जरा साफ बात बताओ। बीएमओ, अगर रिजवान भाई को पता चल गया कि मैं घर आया था और आपसे ये बातें की तो वो मेरे कान से पकड़ के मुझे दुकान से बाहर कर देंगे। वो कुछ सहमा हुआ था। मैं उसे कुछ नहीं पता चलने दूंगी, तुम बात करो। बीएमओ का दिल अंदर ही अंदर धड़क रहा था। बीएमओ, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और एक अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़े साहिब के वालिद के बारे में भी मैं अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ और कौन नहीं जानता उन्हें। तुम हमारे घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गुड्डू बेटा। तुम जानते हो कि रिजवान ही अब इस घर का कफील है। उसकी 4 बहनें, एक छोटा भाई और उसके साथ एक बहन और भांजी की भी जिम्मेदारी है उस पर। अगर खुदा न खास्ता वो किसी गलत राह पे चला तो इस घर का शराजा बिखर जाएगा। तुमको उन्होंने अपने बेटे की तरह समझा था और उनके बाद मैं भी तुम्हें अपने बेटे की तरह समझती हूँ। मुझसे कुछ न छुपाओ, खुल के बात करो। बीएम्मा ने गुड्डू को तसल्ली देते हुए कहा। अम्मा जी, रिजवान भाई आजकल एक लड़की के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर लड़की किसी शरीफ घर की होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो अच्छे किरदार की नहीं। वो रिजवान भाई को फांस रही है। वो रिजवान भाई से हफ्ते में 2-2 बार मिलती है और बड़े महंगे महंगे तहाइफ भी रिजवान भाई उसे देते हैं।
بی اما کی آنکھوں میں اپنے شریف اور سعادت مند بیٹے کا چہرہ گھوم گیا۔ میں اس لڑکی کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ مجاہد ہے نا؟ اچھا مجاہد۔ اما بھی کو یاد آیا آج کل رضوان کی اس سے بڑی گاڑھی چھن رہی تھی، حالانکہ اس کی دوستی کو چند مہینے ہی گزرے تھے۔ مجاہد کی خالہ زاد بہن ہے وہ، گلناز نام ہے اس کا، کسی کمپنی میں ٹیلی فون آپریٹر ہے۔ وہ سر جھکائے بول رہا تھا اور بی اما کا دل لرز رہا تھا۔ انہوں نے تو اس کی دلہن کے لیے کیسے کیسے خواب دیکھے تھے۔ گلناز میرے گھر کے نزدیک ہی رہتی ہے، پچھلے محلے میں۔ بی اما، وہاں لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، اس کا تو اپنی کمپنی کے کسی لڑکے سے بھی چکر چل رہا ہے، میں نے خود اسے اس کے اسکوٹر پہ کئی بار آتے جاتے دیکھا ہے۔ اور میرے پڑوس میں بھی گلناز کی محبت کا ایک دعوے دار موجود ہے، اسلم نام ہے اس کا۔ وہ گلناز سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی ماں بہت سخت ہے اور اس نے اسے قسم دی ہے تو وہ رک گیا، ورنہ بی اما آپ تو سمجھدار ہیں، پتہ نہیں رضوان بھائی پہ اس نے کیا جادو کیا ہے۔ گڈو نے سر اٹھا کر اما بی کی دھندلائی ہوئی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، لیکن وہاں آنسوؤں کے سوا کچھ نہ دکھائی دیا۔ بی اما، آپ رضوان بھائی کو سمجھائیں، لیکن میرا نام براہ کرم بیچ میں نہ لائیے گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ وہ تو چلا گیا، لیکن ساتھ بی اما کا دل بھی اپنی مٹھی میں لے گیا۔ 4 جوان بہنوں کی موجودگی میں ایک ایسی لڑکی سے رضوان محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے جو پہلے ہی کئی لڑکوں کے محبت کے جال میں جکڑی ہوئی ہے۔ آنسو بی اما کی آنکھوں سے جاری تھے اور دروازے کے ساتھ لگی کلثوم کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ اس کے بھی وہم و گمان میں نہ تھا کہ اس کا عزت دار بھائی اس قسم کی لڑکی سے محبت کرے گا۔ بی اما کے ساتھ ساتھ کلثوم بھی اس غم کی اسیر تھی، لیکن ان دونوں نے پھر ایک دوسرے کو شریک نہ بنایا۔ لیکن آج رضوان بھائی نے یہ کہہ کر کہ وہ ماں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، دبے طوفان کو ہوا دے دی تھی۔ لیکن اس رات بھی وہ دیر سے آئے، سب سو چکے تھے۔ ایک دن اور لاوے جیسی تپش میں گزر گیا، جانے کب اسے پھٹنا تھا۔ وہ دونوں منتظر تھیں۔ اگلے روز کلثوم کو اسکول آنے میں دیر ہو گئی۔ رمشا اسے کوریڈور میں ہی مل گئی۔ کلثوم، آج تیری خیر نہیں، آئندہ احتیاط کرنا۔ کیوں، خیریت؟ ارے بھائی، مس خان کے بڑے خان صاحب آئے ہیں۔ بڑے خان؟ ارے بھائی، مسز خان کے بڑے بیٹے احمد خان، ویسے بندہ بڑا ٹھیک ٹھاک ہے۔ رمشا خاصی متاثر نظر آ رہی تھی۔ ویسے آپ کو تو ہر بندہ ہی بڑا ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے، لیکن جناب غلطی میری نہیں بلکہ وین کے ڈرائیور کی تھی۔ رمشا ایک خوشحال گھرانے کی ہسمکھ لڑکی تھی، اس نے تو یہ جاب صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے کی تھی، ورنہ کون سی ضرورت مند تھی۔ اور کہاں کلثوم، جو اپنی ساری تنخواہ بی اما کے کہنے کے مطابق اپنے جہیز کے لیے جمع کر رہی تھی۔ بات بھی صحیح تھی، آخر کو شازیہ کوکو کے لیے بھی تو اماں کو سوچنا تھا۔ راضیہ آپا کی بیٹی بھی تو اب 10 سال کی ہو رہی تھی، اس کا بھی تو انہیں ہی سوچنا تھا۔ پھر اس کا مرحوم باپ کون سا ان لوگوں کے لیے کوئی جائیداد چھوڑ گیا تھا۔ بیوہ آپا اور ان کی بیٹی بھی تو اب اماں بی کی ہی ذمہ داری تھی۔ اسکول کی فضا میں بچوں کے ساتھ اور ٹیچرز کے ساتھ ہنس بول کے کلثوم کا دل ذرا بہل جایا کرتا تھا۔ کچھ رضوان بھائی کی نئی کہانی سن کر تو اب اس کا گھر میں دل بھی نہیں لگتا تھا، ہر وقت اداس سا ماحول۔ رات کو کبھی کبھی تو وہ چونک کے اٹھ جایا کرتی۔ کہاں اس کا شریف بھائی جو غیر عورتوں کے سامنے آ کر بات بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ ہرا کے خاندان کی لڑکیاں اس پہ فدا تھیں۔ خالہ نے تو اپنے منہ سے اپنی بیٹی شاداب کے لیے بات بھی کی تھی۔ وہ طاہر اتنا ہینڈسم، اوپر سے شریف، پڑھا لکھا بھی، اپنی دکان، اپنا گھر، کیا کمی تھی اس میں؟ کلثوم کو اچھی طرح علم تھا کہ آج کل کس قسم کی محبت کی وبا پھیلی ہوئی ہے، جو دلوں سے نکل کے پورے جسم کو کینسر کی طرح زہر آلود کر دیتی تھی۔ کہیں رضوان بھائی بھی تو اسی طرح کے کینسر میں مبتلا نہیں ہو گئے؟ اس کا دل کبھی چپکے سے سرگوشی کرتا تو وہ اسے ڈپٹ دیتی۔ اماں اور اس کے علاوہ تو کسی اور کو اس بات کا علم نہ تھا، لیکن پھر بھی گھر کا ماحول کچھ عجیب سا ہو گیا تھا، یا شاید اس کے اندر ہی ایک تناؤ سا پیدا ہو چکا تھا۔ بی اماں بھی اب راضیہ آپا سے اپنی بیٹیوں کے رشتے کی بجائے رضوان کی شادی کی باتیں کرتی تو راضیہ آپا انہیں چپ کرا دیتی۔ توبہ ہے اماں، پہلے کلثوم اور شازیہ کی تو ہو جائے، پھر رضوان کون سا بوڑھا ہو رہا ہے، اس کی عمر کے لڑکے تو ابھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو وہی جانتی تھی کہ اماں کے دل میں کیا کھچڑی پک رہی ہے کہ کہیں رضوان ان سے پہلے ہی کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے اور خاندان میں ان کا نام خراب کر دے۔ آج صبح سے کلاسز اٹینڈ کر کر کے اس کا سر گھوم گیا تھا۔ مسز کریم اور فرزانہ نے چھٹی کی، اس لیے ان دونوں کے پیریڈ بھی اسی نے اٹینڈ کیے۔ خدا خدا کر کے 5واں پیریڈ ملا تو کچھ کمر سیدھی کرنے کا موقع ملا۔ اسٹاف روم کی ٹیبل پہ سر رکھے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اس طرح بیٹھنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔
پورے جسم کو سکون مل رہا تھا۔ دیکھو سلامت اس طرف سے۔ اوہ، مردانہ آواز نے اسے چونکا دیا۔ آنے والا بھی شاید اسے اس طرح بیٹھا دیکھ کر کچھ کنفیوز سا ہو گیا۔ وہ بھی جلدی سے سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ سوری مس، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ وہ تیزی سے واپس مڑا۔ پتہ نہیں کون تھا، ایسے ہی منہ اٹھا کر اسٹاف روم میں گھس آیا۔ مس، وین والے انکل 15 منٹ بعد آئیں گے، ان کی گاڑی میں کچھ خرابی ہو گئی ہے۔ سلامت تو یہ کہہ کے چلا گیا، لیکن غصے سے کلثوم کا سر گھوم گیا۔ اچھا ڈیئر، ہم تو چلتے ہیں، آپ بیٹھیے۔ رمشا نے اسے مزید چڑھایا اور مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ اس کا بھی دل چاہا کہ وہ بھی رکشہ کر کے چلی جائے، لیکن پھر 100 روپے کا خرچے کا سوچ کر ہی ٹکی رہی۔ وہ اکیلی ہی اسٹاف روم میں بیٹھی تھی۔ اچانک ہی وہ موصوف دوبارہ نمودار ہوئے۔ ارے، آپ ابھی تک گئی نہیں؟ اس نے خاصی شائستگی سے پوچھا۔ میری وین کچھ خراب ہے۔ بائی دا وے، آپ کون صاحب؟ اس کے لہجے میں تیزی کی وجہ شاید اس کی تھکن کا نتیجہ تھا جو اس کے چہرے سے صاف عیاں ہو رہا تھا۔ مجھے احمد کہتے ہیں، میں مسز خان کا بیٹا ہوں اور اب اس اسکول کی مینجمنٹ میں ہی سنبھالوں گا۔ اس نے اپنا تعارف بہت مسکراتے ہوئے کرایا، جیسے اس نے کلثوم کے انداز کا ذرا بھی برا نہیں منایا۔ اوہ، تو آپ ہیں احمد خان؟ اب وہ واقعی کچھ کنفیوز ہو گئی، لیکن جلد ہی اپنے آپ پہ قابو پا لیا۔ وہ خاصا ڈھنگ کا بندہ دکھائی دے رہا تھا، کم از کم مسز خان کی طرح بد لحاظ اور مغرور تو نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی مسز خان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس لیے بیٹے کو اب اسکول کی چوکیداری کے لیے لگا دیا۔ اس نے جل کر دل میں سوچا، مانا کہ وہ خاصا بڑا اور اچھا مشہور اسکول تھا جہاں عمرہ کے بچے پڑھتے تھے، لیکن مسز خان ٹیچر سے ذرا سخت رویہ ہی رکھتی تھی۔ لحاظ نام کی تو کوئی چیز ان کی ذات میں شامل ہی نہ تھی۔ اس نے اسے خیالات کی دنیا سے نکالا۔ آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ جی، مجھے مس کلثوم اظفر کہتے ہیں۔ آپ شاید کلاس 4 کو اسلامیات پڑھاتی ہیں۔ اس کی یادداشت بھی خاصی تیز تھی، ماں سے بھی بڑھ کر لگتا تھا۔ 2 دن میں ہی سب کچھ رٹ لیا تھا۔ جی، کیسا مضمون لگتا ہے آپ کو اسلامیات؟ وہ خاصا موڈ میں دکھائی دے رہا تھا۔ بہت اچھا، بہت سکون ملتا ہے اسے پڑھا کر۔ بہت ضرورت ہے ہمارے بچوں کو اور اس نسل کو مذہب کی جانب لانے کی، ورنہ اخلاقی پستی پیدا ہو جائے، بلکہ شاید ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے بچے اسی پستی کا شکار ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک لمحے کو وہ بھول گئی کہ وہ کس سے مخاطب ہے۔ اس کی نگاہوں میں تو رضوان بھائی کا چہرہ گھوم گیا۔ بھلا ہم اپنی آئندہ نسل کو کیا دیں گے؟ اپنے آپ سے ہمیں یہی سوال کرنا چاہیے۔ بہت خیال ہے آپ کو اپنے بچوں کا۔ وہ خاصا متاثر نظر آ رہا تھا کلثوم سے۔ وہ جیسے ایک دم چونک اٹھی۔ آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں، آپ اپنے سبجیکٹ سے بہت اٹیچ ہیں۔ ایک اچھی ٹیچر میں یہی خصوصیات ہونی چاہیے۔ یقین کریں مس کلثوم، میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ اس نے فوراً اپنے نیک خیالات کا اظہار کیا۔ وہ مسکرا دی کہ اتنے میں سلامت نے وین کے آنے کی اطلاع دی۔ اچھا سر، میں چلتی ہوں۔ احمد نام ہے میرا۔ اوکے احمد صاحب، خدا حافظ۔ نہ جانے کیوں اسے رہ رہ کر اس کا خیال آئے جا رہا تھا۔ کتنا مختلف تھا وہ اپنی ماں سے۔ جذبوں کی صداقت پہ یقین تو رکھتا تھا، اور اس دن کے بعد سے احمد جب بھی کلثوم سے ملتا خوش اخلاقی سے پیش آتا، بلکہ شاید وہ اسے جان بوجھ کر مخاطب کرتا، ہیلوں بہانوں سے۔ کلثوم ان بہانوں کو کیا نام دیتی؟ بچپن سے لے کر اب تک اس نے اپنی ماں سے یہی سیکھا تھا، مرد ذات سے دور ہی رہنا چاہیے، خاص کر جب لڑکی گھر سے باہر قدم نکالے۔ ایک عزت ہی تو ہوتی ہے لڑکی کا سرمایہ جو اس کے شوہر کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت ہمارے مذہب میں جائز نہیں۔ اسی لیے تو کالج کے زمانے میں بھی وہ رومانٹک لڑکیوں کی صحبت میں رہنے کے باوجود ان تمام باتوں سے دور ہی رہی۔ شاید یہ ابا کی سخت تربیت اور بی اماں کی مذہبی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اور پھر آنے والے دنوں میں رضوان روز ہی دیر سے گھر آتا۔ بی اماں اسے دیر سے آنے کی وجہ پوچھتی تو بہانے بنا دیتا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتی، سب جانتے ہوئے بھی خاموش رہتی۔ گڈو چپکے چپکے آ کر انہیں خبریں دیتا تھا۔ اسے دیکھ کر کلثوم کے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اماں کے کان میں ہی خسر پھسر کر کے چل دیتا۔ اگر آپ کہیں اماں بھی، میں آپ کو گلناز کے گھر لے چلوں، آپ اس کی ماں کو سمجھائیں۔ نہ بیٹا، کیا فائدہ، وہ اور بے باک ہو جائے گا۔ وہ اپنی شرافت سے خوف زدہ تھی۔ ہاں یہ تو ہے، اس کے تو سارے گھر والے شامل ہیں اس میں،
انہیں پتا ہے نا کہ رضوان بھائی ہی اس گھر کے بڑے ہیں، دکان اور مکان کے معاملات بھی انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ بھی اماں، اسم نے مجھے وہ تصویریں بھی دکھائی ہیں جو اس نے سی ویو پر جا کر گلناز کے ساتھ کھنچوائی ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں وہ تصاویر ساتھ لے آؤں اگلی دفعہ۔ بہت بے حیا ہے گلناز، ہمارے رضوان بھائی کے ساتھ اس کی جوڑی بالکل نہیں بنتی۔ بیٹا، ہمارا تو اوپر والا مالک ہے، میں تو اس سے دعا کر سکتی ہوں۔ ان کی آنکھیں ایک دم گیلی ہو گئی، دروازے سے کان لگائے کلثوم کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ ان حالات میں نیند کس سنگ دل کو آ سکتی تھی؟ وہ تو بس کروٹیں ہی بدلتی رہتی۔ کبھی کبھار احمد کا خیال اوس کا قطرہ بن کے اس کے دل پہ پڑتا تو نہ جانے کیوں کچھ سکون سا محسوس ہوتا۔ اس نے تو احمد کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی تھی، پھر وہ کیوں اس کے دل پر مرہم رکھ رہا تھا، اور وہ بھی چپکے چپکے۔ مسز خان صحت مند ہو کر واپس آ چکی تھی۔ ان کی واپسی نہایت حیران کن تھی۔ ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دینے والی مسز خان اب بات بات پہ مسکراتی تھی۔ شاید انہیں خدا نے دوبارہ زندگی بخش کر لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ سکھا دیا تھا۔ ہسپتال سے آنے کی خوشی میں انہوں نے اپنے گھر میں ایک پارٹی کا اہتمام کیا اور اس میں پورے سٹاف کو مدعو کیا۔ کلثوم تو بالکل جانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن رمشا نے بہت اصرار کیا تو مجبور ہو گئی۔ ویسے بھی تقریبات میں جانا تو اس نے بالکل چھوڑ دیا تھا، لیکن اس روز پارٹی پر جانے کے لیے تیار ہوئی تو اپنا آپ اجنبی سا لگا۔ وہ تو اپنے آپ کو معمولی سی لڑکی سمجھتی تھی، لیکن آج نیلے رنگ کی شلوار قمیض اور ہلکے سے میک اپ میں وہ اپنے آپ کو ہمیشہ سے مختلف لگی۔ پارٹی میں پھر ہر جانب رنگ و بو کا سیلاب نظر آ رہا تھا۔ وہ تو اپنی دانش میں بڑی تیاریاں کیے ہوئے تھی، لیکن یہاں تو سب قیامت ڈھا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر رمشا دوڑتی چلی آئی۔ فیروزی کلر کے سوٹ پر کامدانی اور کڑھائی کا خوبصورت کام بہت جچ رہا تھا۔ وہ خود بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ارے، یہ تم آج بھی ملانی بن کے آ گئی؟ ویسے اچھی لگ رہی ہو، سوبر سی۔ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، کلثوم نے دل سے اس کی تعریف کی۔ ارے، تم مسز خان سے ملی، تمہارا پوچھ رہی ہیں؟ اور ہاں، احمد خان بھی بڑے سوبر لگ رہے ہیں۔ رمشا کے پیٹ میں جانے کب سے مروڑ اٹھ رہی تھی۔ اچھا، میں مسز خان سے مل لوں۔ اسے یاد آیا اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ بھی تو ہے جو انہیں پیش کرنا ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی مسز خان کی جانب بڑھی۔ وہ مسکراتی بہت مختلف لگ رہی تھی اور اسے دیکھ کر اور بھی کھل اٹھی، جیسے اسی کی منتظر ہوں۔ آؤ کلثوم، آؤ۔ محبت ان کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ تبھی مس کلثوم کی جگہ کلثوم پہ اتر آئی تھی۔ میڈم، یہ آپ کی صحت یابی کی خوشی میں۔ اس نے گلدستہ ان کی جانب بڑھایا۔ شکریہ بیٹا، میں تو یہ سب نہیں کرنا چاہ رہی تھی، ڈاکٹر نے شورغل سے منع کیا ہے، لیکن بچوں کی خواہش کہ انہوں نے سب کو جمع کر لیا۔ اچھا، اب میں اپنے کمرے میں چلتی ہوں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ کلثوم کی جانب بڑھایا تو اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ احمد اچانک ہی کہیں سے وارد ہو گیا۔ کلثوم نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تو شاید پہلی نظر میں وہ اسے پہچان ہی نہ پایا۔ اوہ مس کلثوم، آپ پلیز، آپ تکلیف نہ کریں۔ غالباً اس کی مراد مسز خان کو سہارا دینے سے تھی۔ نہیں احمد صاحب، تکلیف کی کوئی بات نہیں، آخر میڈم پر ہمارا حق ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ بھی مسکرا دیا اور ان کی مسکراہٹ میں کئی معنی پوشیدہ تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ دونوں ہی اس روشنی میں جیسے کھو سے گئے تھے، لیکن گھر پہنچ کر پھر وہی اداسی اس کی منتظر تھی۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سب ایک دوسرے سے ہلکے ہلکے باتیں کرتے ہیں۔ بچے بھی اب چیخ کر نہیں بولتے اور نہ پہلے جیسی شوخیاں کرتے ہیں۔ رضوان بھائی رات کو 1:30 بجے گھر آنے لگے تھے۔ دکان کی بکری بھی پہلے جتنی زیادہ نہیں تھی، اس میں واضح کمی ہو رہی تھی۔ گھر کے ایک فرد کے بدلنے سے پورے گھر میں تبدیلی آ گئی اور یہ ماحول اس کے گھر کے لوگوں کو ڈس رہا تھا۔ کلثوم پرائمری کلاس کے بچوں کی طرح اپنے گھر کا رزلٹ نکلنے کی منتظر تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ لوگ سب فیل نہ ہو جائیں اور گلناز پاس نہ ہو جائے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد مسز خان نے اسے اپنے آفس بلایا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، اسے ان کا پرانا انداز اور لب و لہجہ یاد تھا، لیکن انہوں نے اسکول کی بجائے اس کے خاندان، گھر اور بہن بھائیوں کے متعلق پوچھا۔ وہ بار بار گھبرا رہی تھی کہ آخر مسز خان یہ کیوں پوچھ رہی ہیں۔ آخر میں انہوں نے یہ کہہ کر اس کے دل کو قرار بخش دیا۔ کلثوم بیٹا، ہم تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں۔ کتنا اچانک تھا وہ سب کچھ، اس کے تو ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ تو کیا احمد نے سب کچھ کہہ دیا ان سے؟ وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی، لیکن شرم کے مارے رمشا کے 1000 پوچھنے پہ بھی اسے کچھ نہ بتا سکی۔
اور پھر ایک دن اسی طرح اچانک مسز خان باقاعدہ رشتہ لے کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ بی اماں تو بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ احمد کا رشتہ ان کی اوقات سے بڑھ کر تھا، لیکن کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ رشتے تو اوپر بنتے ہیں۔ یہی کلثوم کے ساتھ ہوا۔ حسب عادت رضوان بھائی اس کا رشتہ آنے پہ غائب تھے۔ بی اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کلثوم کو ابھی رخصت کر دیں تاکہ جلدی جلدی شازیہ اور کوکو کو بھی رخصت کر سکیں۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا نا سب۔ اس کی بہنیں تو خوشی سے اچھل کود رہی تھی۔ اس دن بی اماں کو اکیلے پن کا بہت احساس ہوا۔ رضوان کی کمی انہیں شدت سے محسوس ہوئی۔ وہ تو اتفاق ہی تھا کہ اس دن وہ محترم ذرا جلدی تشریف لے آئے۔ اماں نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں احمد کے رشتے کے بارے میں بتایا۔ اچھا، تو کلثوم کی میڈم کا بیٹا؟ اسے کچھ اعتراض لگ رہا تھا۔ اس کے تیور تو یہی بتاتے تھے۔ احمد نام ہے اس کا۔ مسز خان کو بھی کلثوم پسند ہے بیٹا۔ بی اماں نے سچائی سے بات بتائی۔ اوہ، اب سمجھا، یہ بات ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بی اماں کی تیوری پہ بل پڑ گئے۔ مطلب یہ کہ میری بہن صاحب تو اپنا رشتہ خود سے طے کر چکی ہیں، ہم سے تو صرف سرسری اجازت کا مرحلہ درپیش ہے۔ اماں بھی رضوان کے اس انداز پہ چونک گئی جیسے کسی پڑوسن کے متعلق بات کر رہا ہو۔ رضوان، تم اپنی بہن کے متعلق کیسی بات کر رہے ہو؟ میں سب جانتا ہوں اماں، آپ تو گھر میں رہتی ہیں، آپ نہیں جانتی آج کل کی لڑکیاں کیا کیا کرتی پھر رہی ہیں۔ ان کی آواز خاصی بلند ہو چکی تھی۔ برآمدے میں کام کرتی کلثوم، شازیہ اور کوکو بھی متوجہ ہو گئیں۔ کلثوم ایسی لڑکی نہیں ہے۔ راضیہ آپا کی آواز بھی کہیں سے آئی۔ آپا، آپ اور اماں کیا جانے، مجھے تو شازیہ اور کوکو کا کالج جانا بھی پسند نہیں، اور کلثوم، خیر آپ لوگ کیا سمجھے، لیکن میں اب اس گھر میں مزید کوئی کھیل نہیں کھیلنے دوں گا۔ اس کی زبان تو نہ تھی، یہ تو کسی اور کی زبان لگ رہی تھی۔ رضوان، اس گھر میں جو بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کی ذمہ دار تم ہو۔ تم بہنوں کی فکر چھوڑو، اپنی بات کرو۔ تم کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہو؟ آج بھی اماں کے لہجے میں بھی کاٹ تھی۔ اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ بہرحال آپ کلثوم کی شادی احمد سے کریں یا فراز سے، اپنی ذمہ داری پہ کریں۔ تو تم نے کون سی ذمہ داریاں نبھائی ہیں؟ راتوں کو دیر سے گھر آتے ہو، مہینے کے پیسے پہلے سے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ راضیہ آپا بھی برس پڑی۔ ٹھیک ہے، میں ہی خراب ہوں، جو دل چاہتا ہے کریں، سیاہ یا سفید۔ اس کے چہرے پہ کرختگی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اپنی اماں پر ڈالی اور سر جھٹک کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیرت اور افسوس کے ملے جلے تاثرات کے باعث کلثوم تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ اس کا اپنا بھائی اس کے متعلق اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یقیناً اس نے اسے گلناز کے آئینے میں دیکھا، اور پھر اسی وقت کلثوم نے فیصلہ کر لیا احمد سے شادی نہ کرنے کا۔ گو کہ یہ اس کے لیے خاصا تکلیف دہ تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کڑوے گھون پینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ رات پھر اس گھر کے مکینوں پہ بڑی بھاری گزری۔ کلثوم تکیے میں منہ چھپائے روتی رہی۔ بی اماں نے ساری رات جائے نماز پر تہجد پڑھتے گزاری۔ زندگی کی تلخیوں کا مزہ تو وہ رضوان کے بدلتے موڈ سے خاصا چکھ چکی تھی۔ وہ اور اس کی بہنیں تو بڑی صبر شکر کرنے والی لڑکیاں تھیں، لیکن اتنے سارے امتحان انہیں ایک ساتھ دینا ہوں گے، یہ کب سوچا تھا انہوں نے؟ صبح بی اماں نے اس کا کندھا جھنجھوڑا، پھر خود اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ وہیں سے بی اماں نے پھر شازیہ کو تھرمومیٹر لانے کو کہا اور بخار چیک کر کے اسے دوا دی۔ وہ 2 دن بخار میں تپنے کے بعد آج کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بی اماں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج انہیں اپنے سخت یہ شوہر بہت یاد آ رہے تھے، جو اپنی تمام تر سختی کے باوجود ان کے تو تھے۔ مجھے معلوم ہے میری بچی، لیکن تو فکر نہ کر، اگر تیرا باپ اس دنیا میں نہیں تو کیا ہوا، میں تو ہوں۔ احمد اچھا لڑکا ہے، مجھے پسند ہے۔ نہیں اماں، آپ کیوں اس طرح اس کی بات کر رہی ہیں؟ اس نے ان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ رضوان تو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ اماں، میں رضوان بھائی کی تمام باتیں سن چکی ہوں، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں احمد سے شادی نہیں کروں گی، اور میں اسکول بھی چھوڑنے لگی ہوں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ ہاں اماں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ احمد صاحب نے مجھے پسند کیا ہے، لیکن میں ایسی لڑکی ہرگز نہیں ہوں، نہ ہی میں نے کبھی ان سے اپنے لیے کوئی بھی فیور مانگی ہے۔ اس سے آگے کچھ نہ کہا گیا اور وہ بلک بلک کے رونے لگی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، تم بیٹیاں ہو میری، تم لوگوں نے ہی تو میری عزت رکھی، میرا مان ہو تم، میری جان۔ بی اماں بھی اسے ساتھ لگا کے سسک پڑی۔
مسز خان دن میں کئی بار فون کر کے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتی تھی. آخر وہ ان کی ہونے والی بہو تھی, ان کے بیٹے کی بیوی تھی, انہیں بہت عزیز تھی. وہ بار بار گھر والوں کو کہہ کے ٹال دیتی, کبھی سونے کا بہانہ تو کبھی کچھ اور. وہ کیسے دل سے احمد کی محبت کو ٹھکرا رہی تھی یہ وہی جانتی تھی, اور اس وقت وہ اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہتی تھی. اس روز صبح رضوان دکان پر جانے لگا تو اسے چابیاں نہیں مل رہی تھی. اماں, دکان کی چابیاں کہاں ہیں؟ مجھے ڈپلیکیٹ چابیاں دے دے جو آپ کے پاس ہیں, میرے والی نہیں مل رہی. رضوان نگاہیں نیچی کیے بی اماں سے مخاطب تھا جو کرتے کی ترپائی کر رہی تھی. میری الماری میں رکھی ہیں سیف میں. انہوں نے اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا اور رضوان ان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا. بی اماں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے بندھی. بی اماں نے رضوان کی وہ چابیاں جو انہوں نے آج چھپائی تھی اپنی گود میں کرتے کے نیچے چھپا لی اور پھر سے ترپائی میں مصروف ہو گئی. رضوان نے الماری کا سیف کھولا تو سامنے ہی چابیاں نظر آ گئی. اس نے جلدی سے انہیں اٹھانا چاہا تو اس کا ہاتھ لگنے سے کافی ساری تصاویر دھڑ دھڑ کرتی زمین پہ گر گئی, اور ابھی اٹھانا شروع کیا تھا کہ غیر ارادی طور پر اس کی نظر تصویروں پہ پڑ گئی. بجلی کی طرح روشنی کا ایک جھماکا ہوا. بلا شبہ وہ گلناز ہی کی تصاویر تھی. اس کے ساتھ کوئی لڑکا بھی تھا. ساحل سمندر پر گلناز اس لڑکے کے ساتھ خاصی بے تکلفی سے بیٹھی تھی. اس کے بعد دوسری تصویر, تیسری تصویر, ہر تصویر جیسے اس کے دماغ کے پرخچے اڑا رہی تھی. یہ وہی گلناز تھی جسے وہ اپنی ہم سفر بنانا چاہتا تھا. اسے اتنا اندازہ تھا کہ وہ کچھ بے باک ہے, لیکن اس حد تک تو شاید اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. اور رضوان کو یوں محسوس ہوا جیسے زمین پھٹ گئی ہے اور وہ اس میں سماتا جا رہا ہے. تو کیا اماں کو سب علم ہو گیا تھا؟ لیکن پھر بھی انہوں نے منہ سے گلا تک نہ کیا. رضوان کو کمرے میں گئے ہوئے خاصی دیر گزر چکی تھی. بی اماں کی نگاہیں تو کرتے پہ تھی, لیکن ان کے دل کی نگاہیں کمرے کی راہ تک رہی تھی. بالآخر وہ کمرے سے نمودار ہوا اور بی اماں کے قدموں میں بکھر گیا. اماں, مجھے معاف کر دیں, خدارا مجھے معاف کر دیں. وہ بلک بلک کے رو رہا تھا. بی اماں نے اسے اپنے بازو میں بھر لیا. ان کی آنکھیں بھی بیٹے کے ساتھ برس رہی تھی. ان کا خون ابھی سفید نہیں ہوا, اتنا تو ان کو بھروسہ تھا. اور اگر صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی. خوشیاں ان کے گھر ایک بار پھر لوٹ آئیں, اور اس بار رضوان نے خود احمد سے ملاقات کی, کلثوم سے معافی مانگی. کلثوم نے اپنی شادی کے لیے جوڑ جوڑ کے جہیز بنایا تھا, لیکن شادی سے پہلے ہی احمد نے صاف انکار کر دیا کہ وہ جہیز کے نام پر ایک رتی بھی نہیں لے گا. بالآخر وہ دن آ گیا جب کلثوم احمد بن کر اس کی زندگی میں آ گئی. وہ حجرہ عروسی میں سمٹی سمٹائی بیٹھی تھی. نہ جانے وہ کب آیا, اسے پتہ ہی نہ چلا. اس کے کانوں میں تو صرف شائیں شائیں کی آوازیں آ رہی تھی. شرم کے مارے اسے تو نہ کچھ دکھ رہا تھا نہ سن رہا تھا. اس کے اندر ہی اتنا شور تھا. جی تو مسز کلثوم احمد, اب آپ ہمیں کیا پڑھائیں گی؟ کلثوم, میں آپ سے مخاطب ہوں, اس نے ذرا زور سے کہا تو وہ جو اپنے خیالوں میں بیٹھی تھی ایک دم ڈر کے چونک گئی. جی؟ تو بے ساختہ احمد ہنس پڑا. محترمہ, آپ کا ابھی سے یہ حال ہے, اور اگر کلاس میں ہمارے بچے ہوں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ اس نے شرارت بھرے لہجے میں کہا. بدتمیز کہیں کے. بے اختیار کلثوم کے منہ سے پھسل پڑا, اور پھر اپنے کھے پہ خود ہی شرما کر اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی. بے شک زندگی امتحان لیتی ہے, لیکن اگر انسان کا کردار مضبوط, نیت صاف اور ارادے نیک ہوں تو جلد یا بدیر فتح اس کا مقدر بن جاتی ہے.